अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हमीज़ बसीर। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने खबरदार किया है कि हुकूमत इब्राहिम अकॉर्ड की जानिब जाने का सोचे भी मत, क्योंकि ये हमारी रेड लाइन है और अगर इसे क्रॉस किया गया तो ये खामियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा और कौम के गज़ो गज़ब का सामना भी करना पड़ेगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बानी पीटीआई की हमशीरा रीमा खान ने अली अमीन गंडापुर के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर ये साबित करें कि मैं किसी व्लॉगर्स को कंट्रोल करती हूँ या फीड करती हूँ। अगर मैं एमआई की एजेंट हूँ तो क्या इसलिए कल पूरा दिन कब्रिस्तान में खड़ा किया गया? चूंकि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो अलीमा खान साहिबा पे इल्जामात आयद किए थे कि वो जो है व्लॉगर्स किसी के साथ राब्ते में हैं और उनके खिलाफ मुहिम भी चला रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय जो स्पॉन्सर हैं 18 दहशतगर्द हलाक हो गए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। मरियम नवाज ने मरी के लिए ट्रेन और ग्रीन लाइन बस चलाने का ऐलान किया है और कहा है कि हमने बगैर वादों के जो काम है वो मुकम्मल किए हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज के डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने हुकूमत को ये खबरदार किया है कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसकी जानिब जाने का हुकूमत सोचे भी ना, और अगर हुकूमत ने इस तरह की कोई पॉलिसी अपनाई तो सख्त रिएक्शन का सामना भी होगा और जो अवामी गज़ब है उसका भी सामना होगा। और ये भी तनबीह कर दी गई है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मिलियन मार्च भी होगा। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, इसके अंदर जो है ना, कल से जितना रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकल जमातें उस रिएक्शन के जो वेव है रिएक्शन की, उसके अंदर वो उसको ज्वाइन कर रही हैं। सही। उसमें अभी फौरी तौर पर जो पॉलिटिकल जमातें या रिलीजियस पार्टियां जो है इस वक्त इन प्रोटेस्ट मोड में जा रही हैं और बाकायदा एहतजाज की जमात इस्लामी ने तो कॉल दे दी है ना। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसमें ANP आ गई है, उसमें JUI हमें नजर आती है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी आज एक वकास साहब ने उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो एक मौक़िफ़ है इस हवाले से वो भी सामने आ गया है। तो यूं महसूस हो रहा है कि इस सारे इशू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अप्रोर होने जा रही है। एक समझे कि एक ह्यू एंड क्राई है जो पाकिस्तानी कौम जो है या पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें जिसको लीड करेंगी वो नजर आ रही है मुझे। और गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत टफ टाइम है। उसमें बेसिकली इसके बढ़ने की एक वजह भी ये है कि 2 बड़े अकॉर्ड किए गए जिसमें कौम को भी बिल्कुल नहीं पता, और वो आपको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप खासतौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है और उनके साथ जो भी उनकी टीम है उन्होंने किया है। एक तो सऊदी अरब के साथ अकॉर्ड, अब ये नहीं पता चला कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। लोगों ने खैर उसको वेलकम किया और इनकी बड़ी अप्रिशिएशन मिली और बाकायदा तौर पर यानी हम लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया यहाँ अपने चैनल पर बैठकर, और बहुत सारे एंकर्स और इवन PTI लोग जो थे उसके ऊपर डिमांड कर रहे थे कि इसकी डिटेल सामने आनी चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन बहरहाल एक तो ये इशू था। दूसरा जिसके ऊपर पूरी कौम जो हैरान रह गई और सटपटा के भी रह गई वो है इजराइल के हवाले से जो इब्राहिम अकॉर्ड था और जिस तरह उसकी अनाउंसमेंट की और जो उसके अंदर पैटर्न इख्तियार किया गया, उसमें पूरी कौम जो है वो परेशान हो गई और यूं महसूस हुआ कि पाकिस्तान की लीडरशिप की लॉयल्टी किसके साथ है। असल में जो सबसे बड़ा इशू उठकर सामने आया है कि पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा जो लीडरशिप है उसकी लॉयल्टी किसके साथ है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं अगर वो सेफगार्ड कर रही है या उसको लेकर चल रही है, तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है, पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ है और खास तौर पर जो मौक़िफ़ इवन UNO का है उसके भी ये खिलाफ बातें सामने आई हैं। इब्राहिम अकॉर्ड देखा जाए तो वो सारा का सारा अकॉर्ड जो है इसके अंदर कोई पैलेस्टाइन की जो एक नई रियासत हमें नजर नहीं आती। अलबत्ता एक ऐसा लगता है कि एक सरेंडर भी है और एक प्रेशर के तौर के ऊपर अमेरिका ने जो टैक्टिक्स यूज किए हैं उसके आगे बिल्कुल ही बो डाउन हो गई है उम्मा, जिसे आप कह सकते हैं। 5-6 कंट्रीज तो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ गए हैं।
اور بنیاد انہوں نے یہ بنائی ہے کہ وہ غزہ کے اندر خون خرابہ بند کرانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے غزہ کے اندر خون خرابہ تو تب بھی بند نہیں ہونا, یہ ایکارڈ سائن بھی ہو جائے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہم نے ابھی تک جو 21 پوائنٹ آئے ہیں جس کے اندر 20 زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں, ہم نے کل بھی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. اور جو اس کے بعد جو نیتن یاہو ہے جو کہ ایک شیطان صفت انسان ہے, اور جس طرح وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر, اور جس انداز کے اندر اس نے جنگی جرائم کیے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں, اس نے تو واپس جاتے ہی ٹرمپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے واپس جاتے ہی یہ کہہ دیا کہ وہ کسی صورت میں بھی, یعنی اپنی جو اس نے عبرانی زبان میں گفتگو کی, اس نے جا کے واپس اپنے ملک میں کہا کہ ابراہیم ایکارڈ کے اندر جو یہ ایشو ہے کہ پیلسٹائن کی کوئی ریاست ہوگی اسے تو میں کسی صورت میں مانوں گا ہی نہیں. صحیح. اور دوسری اس نے بات کر دی کہ جو کمپلیٹ وڈرال کی بات کی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس کی یا اس کی جو فوج ہے اسرائیلی ٹروپس جو ہیں وہ غزہ سے واپس چلے جائیں گے, تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, ہم ایک خاص اور سرٹن پوزیشن جو ہے اپنی وہ اس کو ہولڈ کریں گے, ہم اس سے واپس نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی تو نیگیشن جو ہے سب سے پہلے اسرائیل نے خود کر دی ہے. اب اس میں اگلی بات آ جاتی ہے کہ جناب ابھی تو جو پیلسٹینینز ہیں ان سے یہ پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں. اور اسی طرح حماس جو ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں حماس سے بھی زیادہ وہاں کے فلسطینی لوگ ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں, اگرچہ کہ حماس کا ایک کلیم ہے کہ جناب ہم جو ہے ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن جیتا تھا, تو وہ بات ٹھیک ہے حماس لڑ بھی رہی ہے, لیکن حماس کے بھی کچھ سٹیپ تھوڑی ایمبیگوٹی ہے. اب یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے جس کے اندر 65,000 کے قریب جو لوگ ہیں, تقریباً 70s آپ کہہ لیں 1000 پیپل جو ہیں فلسطینین, ان کو جانوروں کی طرح, جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, شاید وہ انسان ہی نہیں سمجھے گا, اور ان کا جس طرح قتل عام کیا گیا اور جس بے حسی سے یہ جو 8 ممالک جنہیں آج فلسطینیوں کا درد جاگا ہے, اس وقت جب کہ 70,000 کے قریب فلسطینی جانیں دے چکے ہیں, یہی سعودی عرب تھا, یہی ٹرکی تھا, یہی پاکستان تھا, یہی اردن تھا, یہی یو اے ای تھا, یہی سعودی عربیہ تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کا, عورتوں کا قتل عام کیا گیا, وہاں پہ ریپ کے واقعات ہوئے, وہاں بچوں کے چیتھڑے اڑائے گئے, وہاں پیشنٹ جو تھے ہسپتالوں میں ان کے اوپر بمباری کی گئی, پورا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا, جہاں پر خوراک لینے کے لیے لوگ آ رہے تھے ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہ امریکہ کے اندر مشہور ہو رہے ہیں کہ وہ خود کو صلیبی جنگجو کہتے ہیں. ان گروپس کے ساتھ لا کر معصوم مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا, اور آج یہ ان کو درد جاگ رہا ہے اس وقت جب غزہ کی ایک آدھی سے زیادہ آبادی میں کہہ سکتا ہوں جسے تحقیق کر دیا گیا, جسے خون میں نہلا دیا گیا, جن کی راتیں خون آشام تھی, جن کے جو دن تھے ان کی نظروں کے سامنے ان کے اپنوں کے خون بہ رہے تھے, سورج جو تھا اس ظلم و ستم سے گرہن آلود ہو چکا تھا, آج ان کو احساس ہوا, اور احساس بھی ایسا کہ ان کی ریاست کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. یعنی جو چیز آپ کے پاس پلان آ رہا ہے وہ پلان کے تحت بھی سارا کا سارا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں ہے, ان کے حصے کا بھی, جو ان پہ بم برسا رہے ہیں. رائٹ. مثلا نیتن یاہو کر رہا ہے تو امریکہ ساتھ سپورٹ پہ کھڑا ہے, اور امریکہ کا سارا اسلحہ وہاں جا رہا ہے, حتیٰ کہ امریکن فورسز بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ برٹن کی بات کر لیں, ٹونی بلیئر کی, تو ابھی اس وقت اس کی اگر اس کا ماضی چیک کر لیں آپ تھوڑا سا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایران عراق جنگ کے اندر اس بندے کا جو جھوٹ تھا, جو بعد میں اس نے مانا کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے اور میری انفارمیشن غلط تھی, جب اٹیک کیا گیا عراق کے اوپر تو صدام حسین کے اوپر جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کی گئی کہ اس کے پاس ہیں, تو اس نے آ کر اس فورم کے اوپر جو انٹرنیشنل فورم ان کی صرف یعنی وہ یو این او کی بات میں نہیں کر رہا, اس نے کہا کہ جی ان کے پاس ہیں, اور یہ سب کو کہتا رہا ان کے پاس ہیں. اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے جب عراق کو انویڈ کیا تو 20 سے 25 ہزار عراقی اب تک اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. یعنی اتنا بڑا انسانی تاریخ کا 20 سے 25 لاکھ لوگ جو ہیں اپنی جانیں کھو چکے ہیں, اور پورا عراق برباد ہو گیا. یہ عراق کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے صدام حسین سے, اور انہوں نے پیس کی بات کی تھی. یہ وہی باتیں ہیں جو آج یہ غزہ کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم امن یہاں قائم کریں گے. انہوں نے امن کیا کام کرنا تھا, انہوں نے پورے عراق کو برباد کر دیا. انہوں نے لیبیا میں امن جو تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ امن لے کر آئیں گے, وہاں پیس لے کے آئیں گے, وہاں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے.
لیبیا کی صورتحال یہ ہے کہ جب کرنل قذافی موجود تھے تو وہاں عوام کو ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز فری تھی, ان کو ایجوکیشن کی تمام فیسلٹیز فری تھی. وہ ایک ایسی قوم تھی جن کا پر کیپٹا انکم بہت زیادہ تھا باقی ممالک کی نسبت, اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ صبح بس آتی تھی ہر بچے کے گھر میں سرکاری طور پر, اور وہ بچے کو لے جاتی تھی اور اس کو ایجوکیشن فری ملتی تھی, اس کی جو خوراک تھی اس کو فری ملتی تھی, اس کو کتابیں, اس کی ہر چیز ریاست کی ذمہ داری تھی, اور جب وہ بچہ واپس آتا تھا تو اس کی تمام ضروریات کو ریاست پورا کرتی تھی, اور ماں باپ کے اوپر ایک پینی کا بھی وزن نہیں تھا. اسی طرح ہیلتھ کی صورتحال یہ تھی مصباح کے پورے لیبیا کے اندر ایک بھی جو آپ کہتے ہیں نا میڈیسن سٹور, جو میڈیکل سٹور موجود نہیں تھا. اس کی وجہ تھی کہ کرنل قذافی نے میڈیکل سٹور بنانا پورے لیبیا میں بند کر دیا تھا. اس نے سرکاری جو سیٹ اپ ہے جس کے اندر 50 بیڈ سے لے کر 500 بیڈ تک کے بھی ہسپتال تھے, یا 25 بیڈ سے لے کر 1000 بیڈ کے بھی ہسپتال تھے, تو اس نے پورے لیبیا میں ان کا جال بچھایا ہوا تھا. وہ محلوں میں بھی یہ فیسلٹی موجود تھی, وہ شہروں میں بھی موجود تھی, وہاں کے وہ جو دیہی علاقے تھے وہاں بھی موجود تھی, صحراؤں میں بھی موجود تھی. تو کسی کو کوئی دوائی خریدنی نہیں پڑتی تھی. یہ تھا لیبیا کا حال. جب قذافی کو ہٹایا گیا, یہ پیس کی بات کرتے ہوئے, اس کو ظالم اور ڈکٹیٹر کہتے ہوئے, امریکہ نے جو کچھ کیا اور اس کو جس طرح مروایا, اس کے بعد آج لیبیا دیکھ لیں, آج آپ عراق دیکھ لیں, آج آپ شام دیکھ لیں. وہاں جب آج کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے نا صبح کے وقت, تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم واپس آئیں گے. تو یہ وہ قوتیں ہیں جن کے بھیانک کریکٹر سب کے سامنے ہیں, اور ہم انہی کو اس کا سربراہ بنا رہے ہیں. جو اس دو ریاستی حل کے یا وہ جو حامی لوگ ہیں ان کی طرف سے بڑی ایک ڈپلومیٹک سی جو اوبلیگیشنز ہے وہ سامنے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے, بڑا ایک اہم رکن ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے تو سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جی بالکل چلنا پڑتا ہے, پاکستان کو چلنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ. کیا یہ جو دو ریاستی حل ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن نے تو نہیں دیا. یہ وہ طاقتیں ہیں جو اس وقت طاقت کے زور پر چاہتی ہیں کہ پورے دنیا کو ہڑپ کر لیں. ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک پاگل سا شخص ہے جو نارمل آدمی نہیں ہے. ایک اس طرح کی جو کریکٹر ہے آپ کو, بنیاد پرست کریکٹر, ایک ایسا کریکٹر جو کہ انسانی جانوں سے کھیل رہا ہے, وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے نیتن یاہو. اور اسی طرح کا ایک کریکٹر ہندوتوا کی پالیسی لے کر, اور مودی جو ہے آپ کے یہاں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تینوں کا نیکسس ہے. اچھا انڈیا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو گیا, لیکن یہ نیکسس اکٹھا ہی ہے. یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چلے گا, یہ پھر اکٹھے ہیں. اور وہ اس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں جس کے اندر پورے مڈل ایسٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, اس کی بنیاد میں آج آپ کو بتا دوں, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا کے رکھوں گا. پھر وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پیس کی بات کرتا ہے. وہ پیس وہ والا پیس ہے جس کو گریٹر اسرائیل کی شکل میں وہ پیس چاہتے ہیں, کہ جہاں ہر طرف زائنزم کا ایجنڈا اور پورے ان کے ہڑپ کر چکا ہو. اور اس کے لیے میرا خیال ہے اس کی مثال کافی ہے کہ پوری دنیا سے انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بلایا فوجی اڈوں سے, اور وہ جو سپیچ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں کیا ہے, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پیٹ ہیگسیتھ جو ہے سیکٹری آف, پہلے ڈیفنس اس کو کہتے تھے, اب اس کا نام ہی اس عہدہ ہی بدل دیا گیا اور سیکٹری آف وار کہہ دیا گیا. دنیا میں امریکہ کے خلاف کہیں کوئی اگریشن نہیں ہے, امریکہ کے اوپر کسی نے اٹیک نہیں کیا, امریکہ کے خلاف کوئی کچھ نہیں سوچ رہا. لیکن وہ کیا اس کے اندر بیان دے رہا ہے, جو ہے پیٹ ہیگسیتھ جو کہہ رہا ہے, وہ ساروں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جس نے جنگ کرنی ہے اس کا مائنڈ کچھ اور ہے, اور نہیں کرنی تو یہاں سے نکل جائے. اب پالیسی ہے کہ ہم نے ایک وار مشینری تیار کرنی ہے, اس وار مشینری کے آگے نہ کوئی انسانی حقوق کی بات کرے, نہ انوائرمنٹ کی بات کرے. اور جن پولیٹیشین نے اس طرح کی باتیں کر کر ہماری فوجیوں کے دماغ خراب کیے ہیں, وہ کرپٹ, اور ان کو اس نے مختلف قسم کے القاب دیے ان سیاستدانوں کو, اور کہا ہے کہ سب تیاری کر لو. اور ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے, اور وہ ساتھ کہتا ہے اپنے مذہب کی بات بھی کرتا ہے, کرسچینٹی کی بات بھی کرتا ہے, اور ان کو تیار کرتا ہے کہ اب تم نے لڑنا ہے. اور جو وار ہوتی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ بڑی بروٹل ہوتی ہے, وار کے اندر بہت کچھ مارنا پڑتا, تو ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم سب کو ہم جو ہے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب اس کا ایجنڈا جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ چائنا کا بھی ذکر کرتا ہے, لیکن اصل ممالک اس کے یہ مسلم ممالک ہیں سارے, جو آگے لیٹے ہوئے ہیں, ان کے آگے سرنڈر ہو چکے ہیں. اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے, اور اب آپ کوئی ریورس کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ہم ایک بہت بڑی وار میں جا رہے ہیں, اور ہم نے
بہانا یہ کرتا ہے کہ جی ہم نے امریکہ کو بچانا. بھی امریکہ تو آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اب تک امریکہ کے اندر اتنا بڑا سمندر ہے کہ امریکہ تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. وہ تو ویسے ہی محفوظ ہے. ٹھیک ہے، جاپان کسی اور انداز میں وہاں گیا تھا اور پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں، اس میں وہ پر ہاربر تک جا کے وہ نقصان اس کو پہنچا سکا تھا. جو جاپان ہے وہ جو کہ سمندروں کے اندر موجود ہے، وہ جو پر ہاربر جو جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر جاپان پہ جا کے ایٹم گرایا. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ریئل تھریٹ نہیں ہے، یہ ایک جنگ امپوز کرنا چاہتے ہیں. وہ جنگ کیا ہے؟ وہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو پورا کرنا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. صحیح. احسن صاحب، چونکہ قائد اعظم نے تقسیم فلسطین کو مسترد کیا تھا، اب جو پاکستان کے حکمران ہے وہ کیسے تقسیم فلسطین کی حمایت میں بات کر سکتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی برطانیہ اور جو کینیڈا ہے انہوں نے جو ہے وہ تقسیم فلسطین کو ہی، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا حل قرار دے دیا ہے. یہ آپ صرف پاکستان کے حکمران اس کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو دو پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے تو بہت کلیئر کٹ کہا تھا کہ ہم فلسطین کو قبول نہیں کریں گے یا اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بدمعاش ریاست ہے اور مسلمانوں کے قلب کے اندر یہ خنجر کی طرح پیوست کی گئی ہے اور اس کو ماننا ہی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. 1967 میں بہرحال یہ یو این او کے تحت بنا دیا گیا زبردستی، یعنی برٹن نے یہ مل کر، یہ سازش میں برٹن شامل تھا اور انہوں نے یہ کاغذوں پہ اسرائیل بنایا تھا. اچھا. اور جب یہ بنایا بھی گیا تھا تو اس وقت بھی جو آبادی کی جو شرح تھی جیوز کی وہاں پر وہ 3% تھی، ٹوٹل 3 سے 4% تھی. سب سے زیادہ وہاں مسلم تھے اور پھر کرسچن تھے. تو یہ تو ویسے ہی 3% تھے وہاں پر، اور زبردستی فورسز بھیج کے برٹن نے وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام کروا کر اور وہ جگہ ان سے چھینی گئی اور یہ پھر دنیا سے لا کر یہودیوں کو بسایا گیا. اب جب فلسطین کی ریاست کی بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یہ کسی صورت میں کسی فلسطینی ریاست کو بنانا ہی نہیں چاہتے اور وہ 21 پوائنٹ میں کہیں فلسطینی ریاست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایجنڈا ہے اس کے اندر آپ کو پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا، جو پہلا ان کا موقف تھا کہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن، 1967 سے پہلی پوزیشن جو تھی وہ کیا تھی؟ اس میں اردن، اس میں مصر اور غالباً ایک اور ملک جو تھا جس کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اچھا، شام کی. اور جو تھا اسرائیل، اس نے وہ علاقے چھین لیے تھے. جو غزہ تھا یہ اس سے پہلے مصر کے انڈر تھا، غزہ کا علاقہ. ٹھیک ہے، اس نے غزہ کا علاقہ بھی لیا، سینائی کا جو ریگستانی علاقہ ہے وہ بھی سارا لے لیا، اور اس کے علاوہ گولان ہائٹس لے لی، اور ویسٹ بینک کا علاقہ جو ہے یہ انڈر تھا اردن کے، جارڈن کے. ٹھیک ہے، اس نے وہ بھی چھین لیا. غزہ پہلے مصر کے انڈر تھا. سینائی کا علاقہ، کچھ علاقہ مصر کو واپس کر دیا گیا، کچھ جارڈن کو واپس کر دیا گیا، لیکن گولان ہائٹس واپس نہیں کی گئی. یہ جو یو این او نے بنایا تھا اسرائیل اس میں تھی نہیں، اور غزہ جو تھا مصر کے انڈر چل رہا تھا. پہلی بات تو آپ اس کو سمجھیں، یہ ان کے پاس تھا ہی نہیں پہلے سے. اچھا، انہوں نے غزہ کا علاقہ واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور جو پریشر بعد میں پڑا تو مصر نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور باقی اردن نے بھی تسلیم کر لیا. اب گولان ہائٹس کا علاقہ جو ہے، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ گولان ہائٹس کے علاقے کو آج بھی سمجھتی ہے کہ وہ شام کا ہے، لیکن اس نے کل ٹرمپ نے کہہ دیا جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ جو یروشلم تھا، بیت المقدس جو تھا، اس کا انتظام اردن کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اور اردن کے پاس ہونے کی وجہ سے جو پیلسٹائن ریاست کے بنائی گئی تھی یو این او کے انڈر، وہ یہ کی گئی تھی کہ ایک فلسطینی ریاست ہوگی جس کا دارالحکومت جو ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا. یہ یو این او کی ریزولوشن جو پہلی آئی تھی اس میں اس کے مطابق تھا. اب یہ اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور پچھلے ٹینیور کے اندر ٹرمپ نے جو بیت المقدس کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کو دے کر وہاں اپنی ایمبیسی، امریکن ایمبیسی کھول دی کہ جی یہ میں اسرائیل کا حصہ مانتا ہوں. یہ نہ یو این او نے مانا، اس نے خود ہی کر دیا. اب جو 1967 کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے، پہلی بات ہے کہ یہ ہے 1967 سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو پھر غزہ تو اسرائیل کے اندر ہی نہیں آتا. اچھا، غزہ تو آتا ہے مصر کے پاس. اور 1967 کی بات کرتے ہیں تو یروشلم جو ہے یا بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ تو آتا ہے اردن کے پاس، اور اس میں ریاست جو ہے اگر بننی بھی ہے تو فلسطین کے پاس آتا ہے. اب یہ جو ابراہیم ایکارڈ آیا ہے اس کے اندر وہ جو یروشلم کا جو دارالحکومت ہے جو سب سے زیادہ مقدس ہے، آپ کو پتا ہے بیت المقدس وہیں پر ہے. ٹھیک ہے، تمام مذہب کی جو اہم جگہیں ہیں وہ وہیں پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو ہم دے رہے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ اسرائیل کو کیا جا رہا ہے. یہ کیسی فلسطینی ریاست ہے؟
یہ کون سا امن آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ یعنی ایک قبضہ کر رہے ہیں مزید اور مزید وہاں پر خون خرابے کی تیاری کر رہے ہیں. رائٹ. اب پاکستان کا مسئلہ کیا؟ اور آج جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں ان کا جو موقف تھا, اور میں تھوڑا سا JUI کا بھی بتا دیتا ہوں, اور تھوڑا سا احمد ولی خان نے بھی کچھ باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آگے یہ چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھیں گی, کیونکہ یہ کنٹرول میں نہیں آئیں گی. جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. آپ ہوتے کون ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کر لیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو پاکستانی ریاست کا پورا آئین ہی آپ کو بندہ بیٹھ کے تبدیل کر دے اکیلے ہی, کیونکہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو ریاست کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. اسرائیل کا ایشو بھی ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے جو آپ سمجھ لیں جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو نہیں, یعنی اس کے علاوہ ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے تھوڑی سی کہ یہ جتنی بھی ساری سچویشن ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ, یا اسرائیل کھڑا ہے یا پاکستان کھڑا ہے اس کے ساتھ. بنیادی طور پر یہ دو ملک کھڑے ہیں نا, حالانکہ یہ خلاف تھے, پاکستان تو خلاف تھا. اس کا فیصلہ کس نے کر دیا؟ یہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کیسے یہ فیصلہ اکیلے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ادارہ ان کے ساتھ ہو کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ جماعت اسلامی کا بھی موقف ہے اور بڑا اس کا وزنی موقف ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے, اور انہوں نے باقاعدہ اب اگلے 2-3 دن کے اندر اگلا جو ویک ہے اس کے اندر پورے ملک کے اندر ملین مارچ رکھ دی. اب جو JUI ہے انہوں نے بھی کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا, اگرچہ کہ ان کا لب و لہجہ اتنا سخت نہیں تھا لیکن باتیں انہوں نے بھی یہ ساری کی. دونوں بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. اچھا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں احمد ولی خان صاحب. احمد ولی خان صاحب نے تو بہت ہی اہم باتیں کی. انہوں نے کچھ شخصیات کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بریف کیس ہے وہ پوری دنیا میں پھر رہا ہے, ٹرمپ کے سامنے بھی کھولا جا رہا ہے, اس میں پاکستان کی قیمتی دھاتیں بھی دکھائی جاتی ہیں, یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ کیا مینڈیٹ آپ کر رہے ہیں؟ وی آر ناٹ سوداگر یا ٹریڈرز تو ہم ہیں نہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ پن پوائنٹ کیا, وہ سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ جو تھا آپ کو, چاہے سعودی عرب والا معاملہ تھا یا آپ کا یہ والا معاملہ تھا, یہ تو آپ کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. اور واقعی یہ پارلیمنٹ کو بالکل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. یعنی قوم کی جو مرضی اور منشا ہے وہ اس کی پارلیمنٹ ہوتی ہے. PTI تو اس پارلیمنٹ کو نہیں مان رہی تھی. وہ مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں, اور عوام کی طرف سے بھی تو ایک ریاکشن آنا شروع ہو گیا. اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, اسی طرف حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, یا یہ میرا خیال ہے ان کو جتنی اپریشیشن مل رہی تھی ان کو یہ لگا کہ ہم جو کرتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے لوگ قبول کرتے چلے جائیں گے. یہ اس اپریشیشن کا نتیجہ. ہاں شاید میرا خیال ہے اپریشیشن تو ان گڈ فیتھ کی جا رہی تھی, اور یہ اپریشیشن مل رہی تھی جب انڈیا سے جو جنگ جیتی. ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت ہی زبر کریڈٹ اس کا ملنا چاہیے, ملا سب کو جنہوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر سعودی عرب والا پیکٹ ساروں نے اپریشیٹ کیا, لیکن کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اس کے آگے جا کے ہوگا کیا. آگے جا کے تو ایک ایسا پیکٹ کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں نا وہاں پر یہ جو 7 یا 8 مسلم ممالک ہیں ان کے وزارت خارجہ یعنی وزیر خارجہ جتنے بھی ان کی طرف سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے جس میں وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر شامل ہیں. 8 کے 8 مسلم ممالک جو ہے یہ ابراہیم اکارڈ تو ہو چکا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا اس کی مرضی لے رہے ہیں, نہیں یہ کسی کی مرضی نہیں لے رہے. اکارڈ تو فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر اور کسی کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ لیڈرشپ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر لیا فیصلہ. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. صحیح. اب یہ کل وہ دیکھیں بڑی اسحاق ڈار صاحب نے کہا نا کہ جناب ہم نے اسرائیل سے کوئی ڈائریکٹ ڈیل نہیں کی لیکن ہم نے تو امریکہ سے ڈیل کی. ڈیل تو ہو گئی, یعنی ڈیل ہو گئی ہے. ڈائریکٹ امریکہ سے کی, انڈائریکٹ اس میں اسرائیل ہے. یہ کہنا انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے تو نہیں کی, ہم نے تو امریکہ سے کی, امریکہ نے آگے ان سے کر لی ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے نا, ڈیل تو کر لی ہے آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں تو آپ نے قبول کر لیا ہے نا اس سارے معاملے کو. اور اس کے اندر تو یہ لازمی فیکٹر ہے یا اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ آپ نے اسرائیل کو ماننا ہے. صحیح. یہ تو ساری کہانی ایسے لگتی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مضبوط کرنا, فلسطین کے اوپر مکمل طور پر قبضہ, اور پھر یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. اچھا, وہ اپنی قوم کو اعتماد میں لیے بغیر اور پارلیمنٹ کو بے خبر. میرا خیال ہے یہ جو آپ مسلم لیڈر ہیں یہ ڈر گئے, ان کو یہ خوف ہے اسرائیل سے کہ اگر ہم یہ جگہ نہیں ان کو دیں گے اچھا تو یہ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم پر نہ اٹیک کر دیں. اچھا, ایسا بڑی دلچسپ سی بات ہے نا,
کچھ روز پہلے ہم اس موقف پہ تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو لیڈرشپ ہے یہ ڈر گئی ہے. اس سے ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ بڑی مضبوط ہے اور اس کی آواز بڑی توانا ہے, تو ابھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے بھی دفاعی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں کہ عرب ممالک کا آپ کے یہی تو حیرانگی کی بات ہے, یہی تو حیرانگی کی بات ہے کہ کیا ایسا ہو گیا ہے, اتنا خوف کس بات کا ہے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بچانا چاہتے ہیں ان کے جو خون میں نہائے ہوئے ہیں, اور بھائی 70,000 لوگ تو شہید ہو چکے ہیں, پیچھے کتنے رہ گئے ہیں, اور اس طرح وہ بچ رہے ہیں. اس پر تو آپ ان کا قبضہ مان رہے ہیں نا. ٹرمپ کو آپ نے وہ بنا دیا وہاں کا چودھری, یعنی وہ کیا کہتے ہیں, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے کو سے دوا لیتے ہیں. یعنی جس نے بیمار کیا آپ نے, اسی کے بیٹے سے آپ دعا لے رہے ہیں. وہ ٹرمپ ہی تو ہے, وہ امریکہ ہی ہے تو جس نے یہ سب کچھ برباد کیا ہے, وہ برٹن ہی ہے تو جس نے آج تک یہ سب کچھ کیا ہے. قطر پر حملہ کرنے اور ان کی جو پشپنائی کرنے والے کون ہیں؟ ایران پر حملہ کرنے اور اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ شام پر حملہ کر کے وہاں قتل عام کرنے والے کون ہیں؟ لیبیا پر حملہ کر کے اس کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ عراق پر حملہ کر کر انہیں برباد کرنے والے کون ہیں؟ یمن پر حملہ کر کے اس کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ افریقی جو مسلم ممالک ہے وہاں جو حملے کر کے اس کو تباہ کرنے والے کون ہیں؟ اسرائیل, امریکہ, برٹن, نیٹو. آپ انہی کو وہ سارا کچھ دے رہے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ رکھوالی کے لیے بھی آپ چور رکھ رہے ہیں سارے, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. خطے کے لیے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ خطے کو اس وقت آگ میں دھکیل رہی ہیں. ان پالیسیز سے جو اتنی خطرناک اتنی کمپلیکیٹڈ ہے, اس سے امن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ امن منصوبہ ہے؟ یہ امن تو بالکل نہیں ہے. یہ تو شاید یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں, جیسے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے وہی حرکت کی ہے جو کچھ دن پہلے سعودی عرب نے کی ہے. اچھا, سعودی عرب نے یہ کیا تھا کہ, اور یہ جو قطر نے کیا تھا کہ جناب وہاں پر تقریباً $1,000 ٹریلین جو ہے وہ ٹرمپ کو دیے تھے, اور بال کھول کے خواتین اس کے آگے انہوں نے رقص بھی کیا تھا UAE کے اندر. اور پھر وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جب آئے, اس سے پہلے جب ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب کے, تو وہاں پہ جو سلمان صاحب ہیں جو مین لیڈر تھے, وہ تلوار پکڑ کے عربی رقص کر کے انہیں ویلکم کیا تھا. یعنی اس کے ان کو کوئی غضب نہ پہنچے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس سے پناہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جگہ ٹیکس دیا, لوئلٹی ٹیکس دیا, جو بھی دیا. یہ سارا ایک رول تھا. آج میں نے جب دیکھا کہ آپ کی جو ان کو پیش کی گئی کیا کہتے ہیں منرلز, وہ کام ہی نہیں نا منرلز سے پیش کیا, آپ نے کر دیا, چلو کے پیش کر دیا, تو وہ سارا بعد میں جو سب کچھ نکلا تو پتا چلا کہ وہ تو کر رہے تھے, ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ایسے صاحب, ٹرمپ نے ہم نے دیکھا کہ جب اقتدار سنبھالا تو آتے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ جو جاری جنگیں ہیں انہیں ختم کیا جائے گا, اور نئی جنگیں جو ہیں وہ نہیں چھڑی جائیں گی, بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ کشیدگی کو ختم کرے گی ان علاقوں میں بھی جن پر کسی کی نظر ہی نہیں گئی. یہ ٹوٹلی اپنی پالیسی کے تمام پالیسیز اور تمام وہ باتیں ان کے سب کے برعکس کی پالیسیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ٹرمپ؟ دیکھیں ہم دینی طور پر بات کریں نا, آپ تو نہیں بات کریں. میں نے تو جب یہ پیٹ ہیگسٹیک کا جو ان کا بیان سنا, جو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو کہا ہے, اس نے اپنے دینی باتیں جو تھی, عیسائیت کی باتیں ساری ان کو کی. انہوں نے اپنی صلیبی جنگوں کے لیے, بڑی جنگ کے لیے سب کو اکٹھا کر لیا. اچھا, نیٹو ان کے پاس تھی, امریکنز نے اپنے جرنیل کو بلایا اور اس کی جو سپیچ سنے, وہ ایک صلیبی کمانڈ ہے جو وہ دی جا رہی تھی ساری. اچھا, ابھی تھوڑا وہ لپٹی ہوئی تھی کچھ الفاظ کے جادو کے اندر, لیکن وہ حقائق اگر آپ اس کو بغور دیکھیں تو وہ سب کچھ وہی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ساری لپٹی ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہم جنگیں ختم کرنے جا رہے ہیں, ابھی تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے تو اپنے سیکٹری ڈیفنس کا نام بدل کے, اور دنیا میں بھی کوئی جنگ والی بات بھی نہیں ہے تو اس کا نام ہی وار رکھ دیا. اچھا, سیکٹری آف وار. صحیح, وہ ڈپارٹمنٹ ہی وار بن گیا. یعنی وہ ڈیفینسو نہیں ہے. ڈیفنس ہوتی ہے کہ آپ ڈیفنس کرتے ہیں کہ جی ہم نے اگریشن سے ڈیفنس کرنا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے اس کو سپیچ کرتے ہوئے کہ اب ہم نے اگریشن کرنا ہے, تمہیں اگریسو ہونا پڑے گا. ہمیں ایسے جنرل چاہیے جو اگریسو ہو, جو اگریسو نہیں ہو سکتے گھروں کو جائیں. رائٹ, وہ تو وار کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسا امن ہے جس میں یہ کیسے امن کی بات ہے؟ اچھا, بہانہ وہ کرتے ہیں کہ جی ہم امن کے لیے سب کچھ کریں. پوری دنیا میں جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں, اور وہ ان کے الفاظ پر نہ جائیں. وہ صلیبی جنگوں کی امریکہ جو ہے اس وقت تیاری کر رہا ہے. آپ کرے نہ کرے, اور وہ صلیبی جنگیں آپ کے عربوں کی سرزمین پر لڑنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فلسطین دے کر ان کو, یعنی ٹرمپ کے حوالے کر کر, یہ فلسطین کو ٹرمپ کے حوالے کر رہے ہیں نا, یہ فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں, یہ فلسطین کو
جو ہے اس کے حوالے برٹن کے پرائم منسٹر کے حوالے کر رہے ہیں, برٹن کے حوالے کر رہے ہیں. وہ سابقہ پرائم منسٹر جس کے جھوٹ کی وجہ سے عراق کے اندر 25 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, مسلمانوں کو ایک جھوٹ کے بنیاد کے اوپر. اور پوری دنیا, ان کو شرم نہیں آتی اس پوری دنیا کو, کسی نے اسے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تم نے جھوٹ, تیرا اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے, کسی نے بھی نہیں, کوئی یوں. دیکھیں یہ دنیا مائٹ از رائٹ والی بات ہے. آنے والے وقت میں امریکہ سب کو کہہ رہا ہے کہ طاقت کی زبان ہوتی ہے جو ہم نے بولنی ہے سب کے ساتھ. تو یہاں تو پھر وہ آپ اس کے سامنے لیٹ جائیں. جو سرنڈر ہمیں نظر آتا ہے جو انکلوڈنگ پاکستان کی لیڈرشپ نے اس وقت کیا, اور 8 ممالک نے آگے بالکل ہی سرنڈر کر دیا ہے. یہ جو ابراہیم اکارڈ از another form of surrender of Muslim Ummah in front of America and his allies and Israel as well. یہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. تو یہ آپ نے سرنڈر کیا. آپ کو تو یہ چاہیے تھے مسلمان یا پاکستان کے اندر جو خوشیاں منائی جا رہی تھی, ہم تو اس بات پر یہاں پہ لوگ خوش تھے, یا آپ کی پولیٹیکل جماعتیں اس بات پر خوش تھی, بلکہ ایون پی ٹی آئی تک خاموش ہو گئی تھی کہ پاکستان ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ایسا طاقتور ملک ہے. یہاں تو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب وہ سعودی عرب کے ساتھ الحاق ہونے کی وجہ سے اب تو وہ بالکل ٹاپ پر جا کے سعودی عرب کے, تو اسرائیل تو ہماری رینج میں آ گیا. آپ جب ایسی پوزیشن میں آپ چلے گئے ہیں تو آپ تو اب ایسی پوزیشن میں تھے کہ جب آپ ان کو آنکھیں ایسے کھول کے بھی دکھاتے ہیں نا, کچھ بھی نہ کرنے کی ضرورت ہوتی, تو اسرائیل کو سمجھ آ گئی اس سیکٹ کے بعد اب توقع کرتے ہیں کہ اب آپ کی جو پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی. بالکل بھی نہیں. وہ جو آپ کا بین الاقوامی امیج آپ نے بنایا ہوا, ابھی تو میرا خیال ہے پوری قوم کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے, رائٹ, آپ کی پارلیمنٹ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی تو کہتی رہی کہ جناب یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے, لیکن یہ کہتے رہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, چلے جی یہ بالکل ٹھیک پارلیمنٹ ہے. پی ٹی آئی بھی مان لے تھوڑی دیر کے لیے, یا اس کی وہ موقف کو نہیں مانتے. اب اس پارلیمنٹ میں تو لا کے آپ کو بتانا چاہیے تھا نا آپ کیا کر رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ کیا پریکٹس ہوئے ہیں, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ابھی یہ ابراہیم اکارڈ میں آپ کیا سائن کر کے آئے ہیں, بتائیں ذرا آ کر. ایسا سر یہ جو اپوزٹ جماعتیں ہیں وہ تو تب سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو سامنے لے کے آئیں, وہ کیا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا سینٹ موجود ہے, اب لائیں یہ اپوزیشن جماعتوں کو سینٹ کے اندر اور اس پارلیمنٹ کے اندر خوب شور شرابہ کرنا چاہیے, قوم کو ان سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں آپ اپنی لیڈرشپ پر اعتماد اس وقت کرتے ہیں جب تک آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ریاست اور پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں گے. لیکن جہاں یہ سچویشن پیدا ہو جائے کہ بانیے چلے آپ تو مانتے ہی نہیں نا, قائد اعظم کے ساتھ تو جو آپ نے کیا اس کے بعد وہ تو ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, نہیں مانتے آپ ان کو. لیکن جو آپ 1967 کا بھی چند دن پہلے موقف دے رہے تھے کہ 1967 سے پہلے کی, مطلب پرائم منسٹر پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن پر ہم تیار ہیں, دو جو ہیں ریاستیں بن جائیں. تو وہ اس کے اندر تو یروشلم جو ہے جو اس ابراہیم اکارڈ میں وہ اسرائیل کا اس کو دے دیا گیا ہے. اچھا, یہ تو آتا ہی نہیں اس کے اندر. صحیح. پھر غزہ کا علاقہ جو ہے وہ تو پھر مصر کا ہے, مصر کے انڈر تھا, مصر کو دے دیں آپ. 60 سے پہلے ویسٹ بینک جو ہے 67 سے بات کر 1967 کی, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس سے پہلے وہ اردن کے یروشلم جارڈن کے انڈر تھا. پہلے اس پوزیشن میں تو لے کے آئے. اچھا وہ جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. نیتنیاہو جا کے اپنی, چونکہ اس کو وہاں بہت بڑا پریشر, اس کے رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنی پوزیشن میں خطرے میں پڑی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اپنی قوم کو یہ کہہ چکا تھا رائٹ ونگ لوگوں کو کہ میں اکیلا ہی لڑ لوں گا, یہ حماس سے بھی لڑ لوں گا, ان کو نکال دوں گا اور میں جنگ کر کے ان کا خاتمہ کر دوں گا. جو اس نے لینگویج اس دن بھی بولی کہ جناب اگر یہ حماس نہیں مانتی تو پھر ہم خود اس کو ڈیل کر لیں گے اور ہم اسے ختم کریں گے, اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. اس کو بھی وہاں شرمندگی کا سامنا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو کہہ سکا تھا حماس کو وہ ختم نہیں کر سکا. صحیح. آج وہ وہ کیا کہتے ہیں بھیگی بلی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ آج وہ کھمبا نوچ رہی ہے کہ جناب اب اس نے امریکہ کو ڈالا ہے کہ یار کسی طریقے سے حماس کو ختم کرے. اس لیے سارے معاہدے کے اندر جو حماس ہے وہ ہے ہی نہیں کہیں پہ. اور مجھے نہیں پتا, میں جنرلی بتاؤں, حماس کی لیڈرشپ تو کافی شہید ہو چکی ہے. اب وہ جو لیڈرشپ ہے جس کو یہ انوالو کر رہے ہیں وہ کون سی لیڈرشپ کو انوالو کر کے ان کی طرف سے بیانات دلوا رہے ہیں, کوئی جنرل لیڈرشپ ہے, کون سی لیڈرشپ ہے. قطر میں حملے کے بعد تو ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ لیڈرشپ ہے کدھر, وہ شہید ہو گئی ہے, وہ موجود ہے, وہ نہیں ہے, بیانات کچھ آئے ہیں. اب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہیں کریں گے کہ حماس کے بس ویسے ہی لوگ بنا کر کہ جی حماس نے قبول کر لیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے کلیئر ہونا ہے. آگے بڑھیں گے. احسن جیسا بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے جو الزامات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ گنڈا پور ثابت کریں کہ میں کسی ولاگر کو کنٹرول کرتی ہوں یا فیڈ کرتی ہوں.
اور اگر میں ایم آئی کی ایجنٹ ہوں تو کیا اس لیے کل مجھے جو ہے وہ پورا دن قبرستان میں کھڑا کر دیا گیا تھا؟ یہ دیکھ لینا آپ پی ٹی آئی امین گنڈا پور صاحب نے الزامات عائد کیے تھے علیمہ پی خان ٹی آئی کا دیکھ لیں حال کیا اس وقت. یعنی جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے ہمشیرہ ہے, ہاں اور ان پر کیسے کیسے الزامات لگ رہے ہیں. ایم آئی 6 یا سوری ایم آئی کا انہوں نے کہا جی ملٹری انٹیلیجنس کی جو ہے نا ایم آئی کا ہاں جی یہ جو ہے یہ ایجنٹ ایجنٹ ہے, تو انہوں نے آج کہا کہ پھر وہ بھائی کے ملنے کے لیے جاتی ہیں یا ان کو قبرستانوں میں روکا جاتا ہے. ہاں تو آپ دیکھیں نا گنڈا پور کو تو پورا 2 گھنٹے میں لایا بھی گیا, 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ان کی ملاقات رہی ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اچھا وہ ایجنٹ تو کون؟ ساری ڈیٹیلز لے رہے ہیں. اصل میں لیڈرشپ چینج ہونے جا رہی ہے. اچھا مائنس بانی پی ٹی آئی کی مائنس باتیں تو آ چکی ہیں جس میں علیمہ نے کہا بھی ہے کہ مائنس جو ہے عمران خان کوششیں ہو رہی ہیں. اب گنڈا پور صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں علیمہ صاحبہ کو پارٹی ہیڈ نہ بنا دیا جائے فیوچر میں, یہ ٹھیک ہے نا. اور آپ پارٹی جو ہے گنڈا پور صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایسے ہی ہے, وہ بڑے اپنے آپ کو اس وقت بتا رہے تھے کہ جناب وہ بڑے ٹھیک ہیں, لیکن ماضی کے اندر ان کے جو کریکٹرز ہیں یا انہوں نے جو رول پلے کیا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے میں, اس کے حصے بکرے کرنے میں ان کا اپنا کردار ہے. وہ جیسے لا کر غائب ہو جاتے تھے, جیسے آپ کو پتہ نا کئی 6 شہروں سے بچتے بچاتے وہاں پہنچے تھے, درمیان میں کتنے شہر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنے اضلاع سے نکل کر وہاں پہنچا, اور ان کی جو باتیں ہیں. تو بہرحال وہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کا بڑا ایک مسٹیریس سا ایک کریکٹر ہے, اور ان کی ملاقات کروانا اور پھر باہر آ کر یہ ایک ایسے ماحول میں ایک ایشو میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب پوری قوم جو ہے اس وقت یہ والا اکارڈ جو ہے ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر پریشان بھی ہے اور وضاحتیں بھی چاہتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا ایک بیان جو ہے نا پوری قوم کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ہے کہ کچھ ایسے نئے ایشوز ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا, جب کوئی ایسے ایشوز بن جاتے ہیں جس کا خطرہ آپ کے طاقتور حلقوں کو ہوتا ہے تو پھر ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئے ایشوز ایک دم مارکیٹ میں لانچ کر دیے جاتے ہیں. اچھا تو ایک تو مجھے اس طرح کا کوئی ایشو لگتا ہے کہ اس طرح کا بیان کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور آپ کے چینل اور آپ کا میڈیا بس اس کی طرف شروع ہو جائے اور وہ ابراہیم اکارڈ کو بھول جائے. لیکن میرا خیال ہے ایک تو انٹرنیشنل وہ ایشو آ جاتا ہے نا, تو ایک ہی آ جاتا ہے جسے آپ نیشنل ایشو کہہ رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ تو آپ کا قومی مسئلہ نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بین الاقوامی مسئلے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی یہاں پر یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کا, یہاں تو ایک سیاست بھی ہوتی رہی نا کہ اسرائیل کا ایجنٹ بانی پی ٹی آئی کو کہا جاتا رہا ہے, اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو موجودہ حکومت کی جو جماعت ہے وہ بھی کرتی رہی ہے. تو اب جو سچویشن ابراہیم اکارڈ کے صورت میں سامنے آئی ہے اس کے اوپر اس وقت جو آپ کی لیڈنگ پارٹی ہے ملک کی, جو برس اقتدار پارٹی ہے, اس کو ڈیفنس نہیں مل پا رہی. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے مسئلہ پڑ گیا نا. اب وہ سارے وہ توپوں کے رخون کی طرف ہو گئے ہیں اور اس میں سے نکلنا بھی ان کو مشکل آ رہا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جناب ڈیل ہو چکی ہے. اچھا, یعنی اب یہ تو انکار نہیں وہ کہہ رہے کہ ڈیل نہیں, وہ کہہ رہے ڈیل ہو چکی ہے. صحیح. اور آج آپ 8 ممالک کا جو آپ کو جو پریس ریلیز ملتا ہے, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ بھی بتاتی ہے. اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں نا اس میں ممالک کون کون سے شامل ہیں. اس میں پہلی بات ہے اردن, اس کے اسرائیل سے پہلے ہی تعلقات ہیں. اس میں یو اے ای ہے, اس کے بھی پہلے سے ہی تعلقات ہیں. اس میں قطر ہے, وہ بھی اسرائیل کو قبول کر چکا ہوا ہے. اس کے اندر سعودی عرب ہے, وہ بھی اس کو قبول کر چکا ہے. صرف ایک پاکستان ہے نا, پاکستان اگر دیکھا جائے, یا ٹرکی اس میں تھوڑا سا آیا, تو ٹرکی کے بھی جو تعلقات ہیں اسرائیل کو اس نے قبول کیا ہوا ہے پہلے سے ہی. اس کے سفارتی تعلقات ٹرکی کے بھی ہیں, سفارتی تعلقات یو اے ای کے بھی ہیں, سفارتی تعلقات جو ہیں اس وقت اگر بات کروں تو وہ جارڈن کے بھی ہیں, سفارتی تعلقات قطر کے بھی ہیں. تو ان کے تو سفارتی تعلقات بھی موجود ہیں, یہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ تھے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ مسلمانوں نے کوئی سوچا کہ یار یہ غزہ کے لوگوں کا بڑا ایک اس میں ہے. تو بات یہ کہ اس میں اسرائیل تو ایک پورا ایک ملک اگریشن کے طور پر موجود ہے, اور آپ ان کے اگریشن کو سارا لیگل کر رہے ہیں, ویلکم کریں گے اور پھر ان کے ساتھ یعنی گپ شپ لگایا کریں گے نا. صحیح. اگر آپ اس ریکارڈ کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک ٹیبل پر آپ کے شہباز شریف صاحب ہوں گے, دوسری طرف نیتن یاہو فیوچر میں ہوں گے, جب وہاں پہ فوجیں ہوں گی تو چائے کی پیالی پر گپ شپ لگ رہی ہوگی. جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بڑی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے. پی ٹی آئی بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے, اور پھر وہ چونکہ حکومت کے خلاف ہی ہے نا یہ ساری چیزیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی جو اس وقت پی ٹی آئی ہے وہ جو 2 ریاستی انہوں نے کہا جی ہم نے بھی کہا 2 ریاستی, لیکن اس میں ایک پوری فلسطینیوں کی مرضی سے ان کی پہلے ریاست تو ہو نا, اس میں تو ریاست ہی نہیں ہے. ان کا بھی آیا موقف, انہوں نے بھی ایک موقف دے دیا, اور وہ اس کو پوری طرح اس وقت ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی. اور ڈیفینیٹلی فیوچر میں اگر اس ایک ایشو کے اوپر
جہاں جماعت اسلامی کو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آج تھوڑا اپوزیشن کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ دی کہ اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے لیکن جہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب اس پر تنقید کرے اور باہر نکلے تو نکلتی نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے جو جاری ہوئی ہے سٹیٹمنٹ جو میں نے وقاص صاحب کی طرف سے جو پڑھی ہے اس کے اندر تو کافی پی ٹی آئی نے اس کو کنڈیم کیا ہے. تو اب اگر اس میں اب تھوڑی دیر اے این پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, پی ٹی آئی اگر کسی کوalition میں چلے گئے, اسے بے شک آپ کریں اپوزیشن کی تحریک میں چلیں گے, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ پاکستان جہاں پر یہ جو معاہدہ کر رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے, اس سے اب یہ نکل نہیں پائیں گے آسانی سے. تو اپوزیشن کے پاس بہت اچھے ایشوز ہیں, وہ ایک موومنٹ چلا سکتے ہیں, اور اگر یہ موومنٹ بنی نسبہ آپ کہیں نوٹ کر لیں, یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اینٹی گورنمنٹ موومنٹ ہوگی. صحیح. اسنا صاحب, بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں جو ہے وہ بھارتی عنصر 18 جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ ملک میں مزید بڑھ رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو واضح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس وقت خاص طور پر جب پاکستان ان ایشوز میں الجھا ہوا ہے اور آپ کی لیڈرشپ کے کچھ فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ پروڈنس اس میں نظر نہیں آتی, اس میں سگاشیسنس نظر نہیں آتی, اس میں کوئی آپ کو انٹیلیجنس نظر نہیں آتی, اور وہ پاکستان کے شاید مفاد کے اندر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے وہ معاہدے. تو بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان دشمن فورسز ہیں انہوں نے دہشت گردی کو بھی بڑھا دیا. اب خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر انہی ایریاز کے اندر کل ٹیررسٹ پکڑے گئے, جب وہ فرار ہو رہے تھے تو خواتین کے لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے. صحیح. وہ برقعے پہن کے, یا ان علاقوں میں عورتیں برقعے پہنتی ہے تو اس میں نکلنے کی وہ کوشش کر رہے تھے, تو بہرحال وہ پکڑے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی پاکستان فورسز کی طرف سے ٹیررزم کی ویوز کو بڑھا دیا گیا ہے. جو ابھی 24 گھنٹے کے دوران آپ دیکھیں بڑے واقعات ہو رہے ہیں نا ٹیررزم کے حوالے سے, اٹیکس ہو رہے ہیں اور پھر ایکشن اور اس کا کاؤنٹر کیا جا رہا ہے پاکستان فورسز کی طرف سے. تو یہ جو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی کارروائی یہ بڑی کارروائی تھی, یہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا, اور اس میں ٹیررسٹ کی کافی بڑی تعداد جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہلاکتوں کا مطلب ہے کہ وہ یہاں موجود تھے, ٹھیک ہے, اور جو خواتین کی والی بات آپ سمجھ لیں کہ برقعے انہوں نے پہنے نکلنے کی کوشش کی تھی, خواتین تو نہیں تھی مرتے خیر, تو ان کے نکلنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر ان کی پینیٹریشن کتنی زیادہ ہے اور مزید بڑھ رہی ہے. ان کے سلیپنگ سیل جو تھے وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہاں یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن اچھے طریقے سے اور بھی زیادہ کریں, تو وہ پاکستان کی فورسز کر رہی ہیں. صحیح. ایسا صاحب, ابھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ چونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی تحریک کا اندیا بھی دے رہی ہیں حکومت کے خلاف, اب ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. ایسا صاحب کیا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے ایسے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں وہاں پر ایک موومنٹ چل پڑی ہے, ایک عوامی سی موومنٹ ہے, وہاں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے, بلوچستان کے اندر جیسے خزدار کے علاقے ہیں, باقی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اٹ مینس کہ پاکستان کو انٹرنلی تیزی سے یہ جو ٹیررزم کی ویو ہے اس کے انڈر جو ہے نا لایا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے تو پتا ہے کہ اس میں کسی کی بھی اور دو رائے نہیں ہوگی کہ اس کے اندر رعب کی ملوث ہے. انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے اور اس میں افغانستان سے یہ سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں ایون امریکہ بھی شامل ہے, اس میں ایون موساد بھی شامل ہے. یہ سارے پاکستان کو گرانے کے لیے زور بھی لگا رہے ہیں صاحب. صحیح. ایسے سب آگے بڑھیں گے. مریم نواز نے مری کے لیے جو ہے وہ ٹرین اور گرین لائن بس چلانے کا اعلان کیا ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اچھی بات ہے, مری کے اندر وہ کر رہی ہیں, اور انہوں نے تو بہت سارے اور بھی پروجیکٹس کیے ہیں, لیکن اب ان پروجیکٹس کو عوامی سطح پر اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہو رہی. ہاں عظما بخاری صاحبہ, بالکل عظما بخاری صاحبہ, وہ بے شک اس کے اوپر روز ڈنڈورا پیٹتی ہیں, کسی پیغام یعنی کسی چینل کے اندر آ جاتی ہیں, یا کسی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے, اور یہ ان کا رائٹ بھی حق بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کریں گی اپنی جو ہے حکومت اس کو ڈیفینڈ. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے نا. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, اور میں آج کچھ اور بھی میڈیا پڑھ رہا تھا. پہلی بات ہے کہ مری کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا, یا مری کے اندر اس کو اتھارٹی بنا دینا, وہاں پر سارا ایک انڈیپینڈنٹ سارا کچھ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ شریف خاندان کی مری کے حوالے سے کچھ ویسے بھی انٹرسٹ ہیں. آپ کو پتا ہے بھوربن کے حوالے سے ساری باتیں آپ کو پتا ہوگا, ریزیڈنس ان کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے. تو خاص طور پر ان علاقوں پر یہ توجہ بہت دیتے ہیں جہاں ان کا اپنا آنا جانا ہوتا ہے, جہاں جہاں ان کی رہائشیں ہوتی ہیں وہاں کی جو آپ ٹرانسپورٹ کا سسٹم
وہاں کی جو آپ ڈیولپمنٹ یہ بہت کرواتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مری کے لوگوں کے لیے بھی اس کا فائدہ تو ہوگا, لیکن بعض اوقات اس کے پیچھے انٹینشن بھی آپ کو دیکھنے چاہیے. ہو رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ حقائق کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ CCD انہوں نے بنائی ہے اور یہ ان کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا, اور پنجاب میں کرائم کئی اضلاع میں تو 0 ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے باتیں کی تھی, اور شکایات جو ہیں وہ بڑی کم ہو گئی ہیں پولیس کے خلاف بھی. لیکن آج میں کچھ سٹوریز پڑھ رہا تھا, کچھ اعداد و شمار مختلف جگہوں پر آئے ہیں میڈیا کے اندر. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے لاہور کی بات کی گئی کہ لاہور میں جرائم کی ایک بہت بڑی جو ہے فگر بتائی گئی کہ لاہور میں اس وقت ہو رہا ہے. تو اگر صوبائی دارالحکومت میں CCD بننے کے باوجود ڈاکے اور چوریوں کی صورتحال یہ ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ جو ڈیٹا ان کو دیا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب وزیر اعلیٰ صاحبہ کو, یہ کون پرووائڈ کرتا ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. دوسری ایک اور سٹوری میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب کے اندر, خاص طور پر IG پنجاب کو, پورے پنجاب کی پولیس کے حوالے سے ہزاروں شکایات موصول نہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف پولیس کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات ہیں, پولیس کی ہائی ہینڈیڈنس ہے, اس کے اندر پھر کرائم کے ایونٹس ہیں, پھر ان کی انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں, پھر ان کے رویوں کے معاملات ہیں, پھر ٹارچر ہے. یہ سارے چونکہ جب شکایات آتی ہیں تو یہ انہی چیزوں کی شکایات ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے صاحب اگر صوبے میں نئی فورسز بنانے سے بھی جرائم کی شرح میں کمی نہیں آ رہی بلکہ پہلے سے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر فورسز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ان کے سٹیپس ہیں نا, ان کا کلیم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہا ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, سیلاب کے حوالے سے ہیں, اچھی باتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے انیشیٹو اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن اب دیکھیں نا ان کی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے, ابھی زبانی وربل ہے ان کا, جو سمجھے ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ میں تمہیں یعنی گھر تک چھوڑ کے آؤں گی. تو جو پنجابی میں ہمارا یہ فکر اکثر بولا کرتے ہیں کہ انو گھر تک چھڑ کے آؤں گے, تو اس کے میننگ آپ سمجھ لیں. صحیح. ایسا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اب اتنی تشہیر کے باوجود بھی اگر جو ان کے پروجیکٹس ہیں اسے پذیرائی نہیں مل رہی, تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے کہ پروجیکٹس میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, آپ بتا بھی رہے ہیں, لیکن ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنی پذیرائی. پروجیکٹس تو اچھے ہیں, میں پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا, لیکن کیا واقعی یہ مکمل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ قوم کو بہت سارے مسائل کا اور بھی سامنا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے بھوک ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. جب ایک عام آدمی کو دیکھیں, ایک رکشہ ڈرائیور مجھے ملا, اچھا, اور یہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں یہ واقعہ, تو اس نے مجھ سے بات کی, اس نے کہا کہ بیسکلی ہمارا کیا ضرورت ہوتی ہے. وہ رکشہ ڈرائیور کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری کیا ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں, ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو ایک مناسب یعنی ادائیگی کر کے اس کے بچے کو تعلیم مل جائے, اور پھر اس کو صحت کی سہولیات مل جائیں, اور اس کو تھانوں میں ذلیل نہ کیا جائے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ ہمارے لیے, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی گورنمنٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر طرح کی گورنمنٹ آتی ہے, اور گورنمنٹ بار بار بھی آتی ہے, لیکن ان کے یہ مسائل نہیں حل ہوتے. تو جب کوئی آ کے اس طرح کے کلیم کرتا ہے تو وہ پاپولیرٹی تو تب گین کرے گا نا کہ ایک عام آدمی جس کو ہیلتھ کی سہولیات ملتی ہوں, آپ کے پروجیکٹ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو ہو نا, وہ اس طرح مل نہیں پا رہا. بہرحال یہ ہے کہ میڈیا کمپین کے لیے اچھا سب, لیکن ایسا وہی بات ہے کہ اگر آپ کی جو عوام ہے اگر اس کی بیسک جو ضروریات ہیں یا بنیادی ضروریات وہی اگر پوری نہیں ہو رہی, تو اتنے جن پروجیکٹس کا یا جن منصوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس خاطر لائیں گے ہم اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں آ رہی؟ یعنی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے کچھ کو فائدہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ نہیں پہنچتا ہے. لیکن اب میں بات کرتا ہوں لاہور کی, اگر آبادی کی بات کریں تو تقریباً 1.5 کروڑ ہے. صحیح. اور اگر جو لوگ لاہور میں روزانہ وزٹ کرتے ہیں یہاں پر اور رات کو چلے جاتے ہیں, ان کی تعداد ڈالو تو یہ تقریباً 2.25 کروڑ کی آبادی تو ہو ہی جاتی ہے. اچھا, اب ان 2.25 کروڑ کی آبادی کو ہی لے لیں تو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جتنے بھی انیشیٹو لیے اس میں ان کو کتنا فائدہ پہنچا, صحیح, وہ کتنی کی تعداد ہے. تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ملے گی. اور لیکن میڈیا کے اندر اس کمپین میں تو آپ کو نظر آئے گی, ڈیفینیٹ سے لگے گا کہ سارے لاہور کیا کہ پورے پنجاب کے اندر ان کو فائدہ پہنچ گیا نا, پاکستان کی عوام کو, اور سارے خوش ہیں, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو اب تھوڑا مجھے لگتا ہے وہ ڈسپریشن کا بھی شکار ہو گئی ہیں. اچھا, صرف لاہور جو ہے وہی تو ایسا جیسا پاکستان کا حصہ نہیں ہے نا, باقی صوبے بھی میں پاکستان پورے کا پنجاب حصہ کی بات کر ہیں. رہا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اکثر جو ہے وہ اپنی
اسپیچ میں چونکہ پنجاب سے ہیں وہ پنجاب کو ترجیح تو دے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ساتھ کے پی کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں. آج کل تو سندھ جو ہے وہ بڑا ان کی ہٹ لسٹ پہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا, ابھی کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں 4 روپے. 4 روپے. ہاں جی, لوگوں کی پہلی جان نکلی ہوئی ہے, 4 روپے خاموشی سے بڑھا دی گئی. جب اتنے ایشوز چل رہے ہیں تو اس کے اندر 4 روپے بڑھا دیے گئے. اور ظاہری بات ہے اس کی قیمت جب بڑھے گی تو یہ ملٹی پلائی اس کے افیکٹس ہوتے ہیں نا. اس کے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک شعبے میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے, سارے ملٹی پلائڈ امپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں آتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ اس کا عوام پر آ کے بجلی بن کے گرتے ہیں. تو اتنے برے حالات میں بھی آپ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی بجائے اگر آپ بڑھائی چلے جا رہے ہیں تو پھر عوام سے آپ کتنے مخلص ہیں اور عوام آپ کے پھر کاموں کو کیا سمجھتی ہوگی. صحیح, بہت شکریہ اسنزا صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور اعجاز صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.